मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कहते हैं अभी मेरी उम्र 22 साल है, पढ़ाई ख़त्म होने में 3 साल बाकी हैं। मतलब ये मैं समझ गया क्या पूछना चाह रहा है। 4 साल पहले रिश्ता तय हुआ था, लेकिन घर वाले पढ़ाई के बाद शादी करवाएंगे। मैं अपनी मंगेतर के साथ शॉपिंग वगैरह पे चला जाता हूँ। अभी गधे गधी पे बयान हुआ ना, गधे गधी पे, वो दोबारा सुन लें। देखो, शादी से पहले जब भी रिलेशन होगा ना, शादी के बाद फिर निकाह नाकाम होगा। 99% यही होता है। ये तभी गोरों में तलाक़ें बहुत हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड करते करते ना एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग पहले होगी, पहले एक दूसरे को एक्चुअली हम समझेंगे। ऐसे शादी कोई बच्चों के खेल, हमारे लिबरल आंटियाँ इस तरह की बातें आजकल टीवी में आके भी कर रही होती हैं। एक्चुअली कोई बच्चों के खेल, तो पहले आप समझें जमशेद कैसा है, समझ रहे हैं ना, तो पहले उसको समझें। एक दूसरे को माँ बाप भी बोल रहे होते हैं, जाओ समझने के लिए कायदे आज़म के मज़ार पे चले जाओ, एक दूसरे को समझो, पहले एक विजिट कर लो, दुबई का एक टूर लगा के आ जाओ, पहले समझो। अबे भाई, हमारे माँ बाप की शादियां हुई, दादा दादियां, नाना नानियां, सदियों से जो हो रहा है वो बगैर समझे ही हो रही हैं, और ऐसी कामयाब शादियां होती थीं। अब समझ के, अंग्रेज समझ के शादी करता है, 50 साल तक समझता रहता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं समझने में। वो माँ बाप की शादी में कुर्सियां लगा रहे होते हैं, अपने तंबू लगा रहे होते हैं, और फिर उसके बाद शादी हुई और झगड़े शुरू, तलाकें। इतना डिवोर्स रेशो उन मुल्कों में आपकी सोच से भी ज्यादा। और हमारे यहाँ जो लिबरल लोग हैं उनमें तलाक का रेशो बहुत ज्यादा है, क्योंकि समझते हैं पहले एक दूसरे को। तो ये बेकार की बातें, पहले समझना मुमकिन है ही नहीं। हाँ, इतना कर लो, बिल्कुल अजनबी के जगह शादी हो रही है, एक आध दफा फोन पे बात कर ली, अपनी तरजीहात बता दी। जैसे एक दीनदार आदमी है, वो इतना बता दे, भाई मैं पर्दे पे, मेरी जब भी शादी हुई है ना, तो मैंने 3 बातें लाजमी कही हैं। नमाज पे कंप्रोमाइज नहीं, बेनमाजी औरत को मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, नहीं। बेपर्दा मेरे साथ नहीं, इम्पॉसिबल। नंबर 3, नमाज हो गया, और क्या है, पर्दा और सफाई। घर को भंगी खाना नहीं बनाना है बस। तो बाकी मैंने कहा भाई सब कुछ बर्दाश्त है, घर मेरी खिदमत करो ठीक है, नहीं करो। 3 और हैं, नहीं भी होती तो भी, नहीं भी होती तो भी। मैं इस मामले में मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूं। मेरे घर में खाना पका हुआ वो खा लूंगा, नहीं है कहीं से होटल से मंगवा लो। इसमें मैं कभी टॉर्चर नहीं करता घर में, बहुत खुला डुल्ला हाथ। जिस घर वालों ने जाना है अपनी अम्मा के यहाँ, मैं के जाना है, चलो भाई ठीक है यार, ये रक्शे का किराया, इन ड्राइव का किराया पकड़ो, जाओ भाई, वो के आ जाओ, जितने दिन रहना रह के आ जाओ। इसमें मैं क्या हूँ, ब्रॉड माइंडेड। वैसे 4 के बाद ब्रॉड माइंडेड ही होगा आदमी, और क्या होगा, लेकिन ये भी एक हकीकत है। तो ये भी 4 शादियों का फायदा है ना, औरत को भी आदमी खुली छूट दे देता है कि भाई अब एक होती है तो फिर वो उसी से सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि यही खिदमत भी यही करेगी, खाना भी यही पकाएगी, घर भी यही, साहब मेहमानों को भी, रिश्तेदार आ रहे हैं उनको भी, तो उस पर भी बहुत बोझ होता है। तो ये 2-3 का फायदा ये औरत को भी होता है। खैर, लेकिन वैसे मैं फिर भी इसमें बहुत खुले दिमाग का आदमी हूँ, और मैं समझता हूँ मर्द को ऐसे ही होना चाहिए कि टाइम पे खाना मिल गया ठीक है, नहीं मिला, हाँ ये इस पे गुस्सा आता है कि मुझसे वादा कर लिया कि खाना बन रहा है और मैं इंतजार में बैठा हुआ हूं और फिर ना बने, फिर आदमी का सारा शेड्यूल आउट हो जाता है, सारे दिन की रूटीन खराब हो जाए, उस पर तो फिर खोपड़ी घूमना बनता है ना। फिर मैं वो वाले बयानात अपने सुनता ही नहीं जिनमें अखलाकियात की तरगीब दी गई है, तो मारधाड़ वाले बयान सुनता हूँ फिर मैं। खैर, तो 2-3 चीज़ों में जैसे दीनदार आदमी की तरजीहात यही है कि भाई पर्दा हो, नमाज हो, घर में तहारत का, सफाई सुथराई का इंतज़ाम, बस। तो अब ये बराह रास्त, अगर अजनबी जगह शादी हो रही है तो बराह रास्त ये बात हो जानी, एक आध दफ़ा हो जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है, ताकि बाद में जब पर्दा कराएं और सख्ती करें तो बोले यार ये तो बहुत मौलवी मुतशद्दिद है। नहीं भाई, पर्दे पे कंप्रोमाइज़, क्योंकि मसला सारा ये है कि अगर पर्दे का ताल्लुक सिर्फ आपकी बेगम से नहीं है, कल आपकी बेटियां पैदा हुई ना, कसम उठवा लो मुझसे, अगर आपकी वाइफ पर्दा नहीं करती है वो कभी भी पर्दा नहीं करेंगी, इल्ला माशाल्लाह किसी एक को अल्लाह 100 में किसी एक को अल्लाह हिदायत दे दे, तो वो नहीं पर करेंगी पर्दा।
بیٹیاں ماں کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں, باپ کی ترغیبات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, چاہے مولوی ہو, مفتی ہو, بزرگ ہو, جو بھی ہو. وہ ماں اگر پردہ کر رہی ہے, ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی 3 شادیاں ہیں, تو وہ چوتھی کر رہے ہیں کسی بے پردہ خاتون سے. کہہ رہے ہیں یار وہ ضرورت مند ہے لیکن پردہ نہیں کرتی. میں نے کہا نہیں کرو, شادی مت کرو آپ, یا تو پہلے اس سے ایگریمنٹ کر لو کہ پردہ کرے گی. وہ کہہ رہے ہیں کیوں, کیا خرابی؟ میں نے کہا اس کی وجہ سے آپ کی پچھلی 3 بیویاں بھی پردہ اتار دیں گی, اس کا پورا خطرہ موجود ہے. کیونکہ وہ کہیں گی ان کے لیے اصول کچھ اور ہمارے لیے اصول, اگر یہ آپ اتنے غیرت مند ہو تو اس کو کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ اس کا امکان ہے. اور میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کی 3 بیگموں نے پردہ چھوڑ دیا, بیٹیاں بھی گئیں ہاتھ سے. یہ بڑا سینسٹیو دور چل رہا ہے, ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا ادھر. پہلے زمانے میں بیچ کے لوگ ہوتے تھے, آدھے دیندار آدھے بے دین. ایسا جیسے یورپ امریکہ میں ایسا نہیں ہے کہ آدھے دیندار آدھے بے دین, یا تو پورا نیک ہوگا یا پورا برا ہوگا. وہاں پہ میں گیا ہوں نا, میں جب امریکہ گیا تو میں نے سارے نیک لوگ ہو گئے, اتنے نیک لوگ, سب کی داڑیاں, نمازیں, اور سارے حافظ بچے, سب کے بچے ماشاءاللہ امریکہ کینیڈا میں مسلمانوں کے بچے حافظ بن رہے ہیں, سارے نیک. میں نے کہا تم لوگ تو ہم لوگ سے بھی زیادہ نیک ہو گئے کافر ملک میں رہ کے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ جن سے مل رہے ہیں نا, جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں, وہ ہیں جو دین پہ ہیں, تو پورے دین پہ ہیں وہ. کیونکہ یہاں جو پورا دین پہ نہیں ہوتا پھر وہ پوری بے دینی پر ہوتا ہے, وہ برینگیں فیل ہوتی ہیں, پھر وہ شراب کباب کی طرف جاتا ہے. کیونکہ یہاں وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو فلم دیکھ کے آ رہا ہوگا, ایک دوست نے بتایا کہ میں فلم دیکھتا تھا سینما میں, نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے نماز پڑھنے جاتا تھا, پھر آ کے واپس سینما میں بیٹھ جاتا تھا, پھر اسٹوری پوچھ رہا ہوتا تھا یار بیچ کا ذرا پارٹ بتانا. یار دونوں پروگرام کیا چل رہے ہیں, ساتھ چل رہے ہیں. تو عمرے پہ جاتے تھے لوگ, VCR لے کے آتے تھے, VCR لے کے آ رہے ہوتے تھے عمرے پہ جا کے. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ VCR لے کر آ رہے ہیں. تو یہاں دونوں پروگرام چلتے ہیں. ان ملکوں میں آپ کے لیے اپنا دین بچانا بہت مشکل ہے, تو آپ کو پورا نیک بننا پڑتا ہے, ورنہ اولاد آپ کے ہاتھ سے گئی. تو اس لیے مجھے وہاں جو نیک ملے تو بڑے اعلیٰ درجے کے نیک ملے, نوجوان ماشاءاللہ وہاں پہ امریکہ میں, کینیڈا میں اور یورپ میں, ایسے زبردست ماشاءاللہ پڑھے لکھے لڑکے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر, ایسے ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کوئی بخاری کا شیخ الحدیث ہے یہ. تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہے اب, یعنی اسی طرح یہاں بھی ہوتا جا رہا ہے. تو اگر آپ کی ایک بیگم بھی بے پردہ ہے تو آپ کا تو گزارا ہو جائے گا. آگے بچے پھر 99% چانس ہے کہ اماں کو فالو کریں گے, اور پردہ بیٹیاں وہ پردہ نہیں کریں گی. تو اگر آپ ان سب چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے پھر. تو اس لیے میرے بھائی ابھی بیچارے کہ اتنا لمبا جواب دے دیا میں نے. اس کا تو کہہ رہے میرا تو مسئلہ وہیں رہ گیا نا, 3 سال سے جو اٹکا ہوا ہے وہ تو ہم نے اور اٹکا دیا, 10 منٹ کے لیے اور اٹکا دیا. کہہ رہے گھر والے پڑھائی کی بات سمجھ کر, میں اپنی بیگم کے ساتھ منگیتر کے ساتھ شاپنگ وغیرہ پہ چلا جاتا ہوں, عید وغیرہ پہ مل لیتا ہوں, لیکن نکاح نہیں ہوا, اس لیے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے اگر میں گھر والوں کو بتایا بغیر نکاح کر لوں, اور منگیتر بھی راضی ہے. تو جب میں گھر والے نکاح کروائیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. دیکھو فیک نکاح کے, اوریجنل نکاح کے بعد میں فیک نکاح بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک ویسے کر لیا ایک دنیا کو دکھانے کے لیے, یہ دوسرا فیک ہوگا. لیکن میں آپ کو اس کا مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کہ جب منگیتر کے ساتھ چھپ کے آپ نکاح کر لیتے ہیں تو آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا, اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے گی. یہ میرے پاس کچھ چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی, وہ مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے. لڑکا جب لڑکی کو شادی سے پہلے استعمال کر لے تو پھر اکثر و بیشتر وہ لڑکی سے جان چھڑانا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اس کو عذاب سمجھنا شروع. ابھی تو آپ کے جذبات ہیں نا, ڈیٹیں لگ رہی ہیں, آپ اس کے قریب نہیں گئے ہو, فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہوا, تو اب فزیکل نہیں ہوئے اس کے ساتھ, تو اب تو آپ ماشاءاللہ کاش رخصت جب ہو گئی نا تو اس کے بعد آپ بولو گے کوئی دوسرا پیس تلاش کرو. یہ بات شاید ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. میں نے جب میں بہت زیادہ کال سنا کرتا تھا تو لڑکیوں کے فون آتے تھے, ہم سے ایک شخص محبت کرتا ہے, چھپ کے نکاح کرنا چاہتا ہے. میں ان کو منع کرتا تھا مت کرو یہ کام, کیونکہ تمہیں استعمال کر کے چھوڑے گا. وہ نہیں مانتی تھی, اور پھر وہی ہوتا تھا, پھر چھوڑتا بھی نہیں تھا, نہ طلاق دیتا تھا اور نہ رکھتا تھا. تو بھائی چلو کورٹ سے ایسی صورت میں تو خلا جائز ہے, یہ تو ویلڈ ریزن ہے نا, لیکن کورٹ میں خلا کیسے, کوئی نکاح نامہ ہی نہیں ہے.
کورٹ کیس ہی نہیں سن رہی, کہاں جائے گی وہ؟ برباد ہو گئی زندگی. کسی اور سے نکاح کرے گی طلاق لیے بغیر, وہ زنا ہوگا. تو بہت سوچ رہے تو اب شروع کر دیا, دوسرے مرد سے نکاح کر لیا, ماں باپ نے جہاں بتایا, پرانا والا نے چھوڑا نہیں ہے, اب اللہ کی نظر میں وہ زنا کر رہی ہیں. سوسائٹی, وہ شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. تو یہ سارے گند جبھی کھڑے سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں جب یہ چھپن چھپائی والا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. ہاں کوئی لڑکی میچور ہو, 35-40 سال کی ہو, بیوہ ہو, طلاق یافتہ ہو, اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہو اور کانفیڈنس بھی ہو, وہ مردوں کو جانتی بھی ہو, اس کی بات ایک الگ ہے. لیکن نوعمر لڑکیوں کو ہم یہ کبھی بھی مشورہ نہیں دیتے. تو اس لیے آپ اپنے ابا اماں کو راضی کریں بس, اور کوئی حل نہیں. آپ سے مطلب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے رمضان میں بہت وسوسیاں ہوتی ہیں کہ بھائی جیسے روزہ جس سے روزہ غسل واجب ہو جاتا ہے وہ یقینی میرے ساتھ ہو جاتا ہے. وسوسوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس جاؤ. پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا نا, چماٹے مرواؤ اپنے آپ, چماٹے مرواؤ. لوگ کہتے ہیں بیچارے نے اتنی محنت سے سوال لکھا, مفتی صاحب نے مذاق میں اڑا دیا. بھائی آپ نے اپنا علاج خود کرنا ہے. وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ وسوسے یعنی سوچنا چھوڑ دو اس بارے میں. وضو کیا بس یوں یوں کیا, نکل کے آ گئے. شیطان کہے گا یہ جگہ سوکھی رہ گئی, بولے تو ہو اللہ قبول کر لے گا میری نماز, ٹھیک ہے نا. روزے کے بارے میں وسوسہ آیا, پتہ نہیں روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا. بھائی بھولے سے کھا بھی لو تو نہیں ٹوٹتا, وسوسے سے کہاں سے ٹوٹے گا؟ تو اتنی سی بات بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ سمجھنے کے لائق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے. ابو داؤد ترمذی. میں 4 سال قبل اپنی دنیاوی بہتری کے لیے امریکہ گیا اور مجھے گرین کارڈ مل گیا. یہاں مساجد زیادہ تر فرسٹ جنریشن امیگریشن سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, جبکہ دوسری اور تیسری نسل تعداد میں ہونے کے باوجود مساجد میں کم ہے. یہاں رہ کر دینی کام اور غیر مسلموں کو دعوت دی جا سکتی ہے. میری نیت بنیادی طور پر دنیاوی بہتری ہے. کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے کسی غیر مسلم ملک میں رہائش اختیار کرے؟ دیکھو یہ حدیث میں جو آتا ہے نا, اس مسلمان سے بری ہو جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے, صحیح حدیث ہے یہ, لیکن اس سے مراد دار الحرب ہے جن سے جنگ ہو رہی ہو. جیسے مکہ میں جو مشرکین کے درمیان رہتے تھے وہ اپنے دین پر چل نہیں سکتے تھے, قرآن نے ان کو حکم دیا ہجرت کر کے آؤ مدینہ تاکہ اسلام پر عمل کرو. وہاں ان کے لیے عمل کرنا ممکن نہ, نماز پڑھ سکتے تھے نہ روزہ رکھ سکتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ ان ارض اللہ واسعۃ, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, ہجرت کرو وہاں سے. تو اب جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہے کہ وہاں پہ دین پہ چلنا ناممکن ہو گیا ہے آپ کے لیے. آپ خود بتا رہے ہیں امریکہ میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں, مکہ میں جہاں یہ آیت جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہاں تو ایک مسجد بھی نہیں تھی, گھر میں نماز پڑھنا مشکل تھا. تو اب غیر مسلم ملکوں میں اب وہ مذہبی ریاستیں نہیں ہیں, پہلے ایک مذہبی ریاستیں ہوتی تھیں, اب سیکولر اسٹیٹس ہیں. سیکولر ریاست کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت ہے. تو اس لیے اب وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں ہے, وہاں رہنا بھی جائز ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب اگر کوئی وہاں رہتا ہے اور وہاں پر اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے تو جائز ہے, لیکن اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میں یا میری اولاد خراب ہو جائے گی یہاں پہ. میں تو اب امریکہ کی میرا خیال ہے کوئی بہت چند اسٹیٹس ایسی ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی ہوں گی, ہر جگہ میں تقریباً جا چکا ہوں. تو وہاں ایسی اسٹیٹس بھی ہیں جہاں آپ رہو گے تو آپ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. ایسے واقعات میرے سامنے آئے کہ یہاں ہمارے بچے بہت نیک تھے, ہم نے جب موو کیے دوسری اسٹیٹ میں گئے تو وہاں مرتد ہو گئے بچے. لیکن وہاں ایسے ہی اسٹیٹس بھی ہیں, ایسے جگہ بھی ہیں جہاں آپ یہاں سے بھی زیادہ اچھے مسلمان بن جاؤ گے, چاروں طرف نیک پرہیزگار لوگ رہتے ہیں. تو آپ نے اس جگہ کو, ایک صاحب نے یہ حماقت کی, اچھی بھلی ان کے بیوی بچے پل رہے تھے, ان کو ایک دوسری اسٹیٹ میں تنخواہ زیادہ مل رہی تھی لیکن وہاں مسلمان نہیں تھے, وہ موو ہو گئے. انہوں نے خود بتایا, کہہ رہے میں وہاں موو ہوا ہوں زیادہ تنخواہ کے چکر میں, تو میری بیگم بھی ہاتھ سے گئی, بچے بھی ہاتھ سے گئے, سارے ملحد کافر مرتد بن گئے وہ. تو اب ایسا نہیں ہے دنیا میں, بلکہ یہ پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں ایسے علاقے آپ وہاں جا کے رہو گے آپ زانی بن جاؤ گے, شرابی بن جاؤ گے. ایسے علاقے بھی آپ وہاں رہو گے آپ سے زیادہ کوئی نیک ہی نہیں ہوگا. تو اب یہ وہ والا حساب نہیں ہے. تو نبی کی جو حدیث ہے نا, جو مشرکین کے بیچ میں رہتا ہے میں اس سے بری ہوں, تو وہاں وہ مشرکین مراد ہیں جہاں رہ کر آپ اپنے مذہب کو فالو کر ہی نہیں سکتے. حرام کھانا پڑے گا آپ کو, پہلے حلال گوشت بڑا مشکل سے ملا کرتا تھا,
20 سال لوگوں نے سبزیاں کھائی ہیں جو پرانے مسلمان وہاں جو نیک گئے ہیں, لیکن جو بہ گئے وہ سور بھی کھانا شروع کر دیا, انہوں نے خنزیر کھانا شروع کر دیا. تو اب ایسا نہیں ہے, اب حالات جو پہلے لوگ ہیں ان کی قربانیوں سے حالات تبدیل ہو چکے ہیں. تو اب 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو وہاں جائیں گے تو ان کو خطرہ ہے کہ ہم یا ہماری اولاد کا دین برباد ہو جائے گا, ان کے لیے وہاں رہنا حرام. ایک وہ ہیں جن کو یہ خیال ہے کہ ہم وہاں رہیں گے تو اپنے دین کو, اپنی اولاد کے دین کو بچا لیں گے, ایسے علاقے میں رہیں گے بچ جائیں گے, ان کے لیے رہنا جائز. اور ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم اگر وہاں گئے تو نہ صرف اپنی اولاد کو بچائیں گے, ہم دین کی دعوت اور تبلیغ کر کے دوسروں میں بھی دین پھیلائیں گے, ان کے لیے وہاں جانا ثواب ہے. میں پرسوں ایک تبلیغی بزرگ سے مل کر آیا ہوں, نام لینے میں کوئی حضرت نہیں, حضرت سلمان حیدر صاحب بڑے بزرگ ہیں. تو وہ آسٹریلیا گئے ہی اس لیے پوری فیملی کو لے کر کے وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے. بزرگوں نے مشورہ دیا, رائے کے بزرگوں نے, آج سے 30-40 سال پرانی بات ہے, پوری فیملی کو لے کے موو ہو گئے. اتنا ماشاءاللہ انہوں نے دعوت کا کام کیا, میں ان کے گھر بھی رہا ہوں, بچے ماشاءاللہ سارے نیک صالح پرہیزگار, اپنے پورے خاندان کو بچایا. ایک دن ان کے کسی ریلیٹیو نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار تم لوگ کا نظام بہت اچھا ہے, پوری فیملی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بہو ہیں, داماد ہیں, ہمارا تو سارا سیٹ اپ خراب ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے اب میں ان کو مشورہ دوں کہ آپ آسٹریلیا چھوڑ کے آ جائیں, ہیں بھائی, تو جو آسٹریلیا میں مسلمان ہیں وہ تو اور گمراہ ہو جائیں گے. تو کچھ لوگوں کے لیے تو وہاں رہنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے, کچھ لوگوں کے لیے جائز ہے, کچھ لوگوں کے لیے حرام ہے. تو یہ ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جا سکتا. اور کچھ بھی نہیں ہے, کمانے کے لیے بھی اگر گئے ہو لیکن دین محفوظ ہے تو یہ بھی مستحب ہے, کماؤ, پیسہ بھیجو, مسلمانوں کی غربت دور ہوگی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ غربت جو ہے نا اس زمانے میں پہلے جیسا لوگوں میں توکل نہیں ہے. آج اگر اپنی حماقتوں سے آپ غریب بن گئے نا تو دنیا نہیں چھوڑتی آپ کو, بیوی چھوڑ کے, صرف بیوی چھوڑے گی آپ کو, یعنی چھوڑنے کا مطلب چھوڑ کے چلی جائے گی. کیا ایک مسلمان کے لیے جائے نہیں ہوئی. مفتی سے میری عمر 26 سال ہے, میں نے حالیہ 16 سالہ تعلیم مکمل کی ہے, میں کلیت الشریعہ میں داخلے کا خواہش مند ہوں جامعۃ الرشید میں. فی الحال مجھے جو ذریعہ آمدن دستیاب ہے وہ صبح کے اوقات میں ہیں. آپ کے خیال میں 4 سالہ پروگرام کے ساتھ شام کے اوقات میں نوکری کی جا سکتی ہے, اور کیسا کرنا جب کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو؟ مناسب حکمت عملی میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں اور اس عرصے میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں. اس تمام سلسلے دیکھو, آپ کلیت الشریعہ میں ایڈمیشن لے لیں, صبح کے وقت میں, شام کو جاب کریں, کچھ بھی کریں, جامعہ والے منع نہیں کرتے. جو پوسٹ گریجویشن جو گریجویٹ طلبہ ہیں ان کے لیے ہے یہ, کم از کم بیچلر ہوں, بی اے کیا ہوا انہوں نے. تو آپ کا ایگزام ہوگا, اگر آپ کے نمبر اچھے آئے تو وہ آپ کو 4 سالہ عالم کورس کروائیں گے, وہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے. تو شام میں اگر آپ ان سے یہ پرمیشن لیں کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں تو میرا خیال ہے کچھ وہ اجازت دیں گے آپ کو کہ آپ ٹھیک ہے شام کے وقت میں جاب کر لیں اور شادی مادی کر لیں شام کے وقت میں, اور صبح آپ کیا کریں, پڑھ لیں. تو اچھی بات ہے. مفتی صاحب ایک بزرگ صاحب کشف ہیں, لوگ کہتے ہیں اس کے پاس صحابہ آتے ہیں, جھوٹ بولتا ہے وہ کہ میرے پاس صحابہ آتے ہیں, بکواس کرتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں کہ میرے پاس صحابی جن آیا ہے, جو نبی کے دور کے جنات تھے. تو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. تو صحابہ ان کے پاس کیوں آئیں گے بھائی؟ مسجد میں مانگنے والے, دیکھو جو نبی کی محبت میں کرنے کا کام ہے نا, کرنے, وہ درود شریف کی کثرت ہے. میں نے اپنے بڑوں کو, بزرگوں کو دیکھا ہے, جب مسجد نبوی جاتے ہیں نا, عصر سے مغرب صرف درود پڑھتے ہیں وہ. اور جمعے کے دن بھی ہم نے اپنے بڑوں کا معمول دیکھا ہے, اپنی میٹنگ چھوڑ دیتے ہیں وہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن آپ نے درود کی زیادہ فضیلت بیان کی. میں نے اپنے بزرگوں میں معمول دیکھا ہے کہ عصر سے مغرب کوئی میٹنگ نہیں, صرف درود شریف پڑھتے ہیں. نبی کی محبت میں یہ کام کیا جائے, نبی کی محبت میں اطاعت. نبی کی محبت میں پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے, حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے, فلانے سے ہو رہی ہے. کیا بنا لیا تم لوگوں نے یار. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو کہ ذکر اذکار سے یہ دور ہوں گے, جماعت سے نماز تک نہیں پڑھ رہے ہوتے یہ لوگ. آپ تحقیق کر لینا ان کی, جو جن کو صحابہ مل رہے ہیں نا, مسجد کی جماعت گول ہوگی. تو اسلام نماز پابندی سے پڑھنے کا نام ہے, ذکر اذکار, تسبیحات, گناہوں سے اجتناب, اور اگر اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے آدمی, توبہ کی توفیق مل جائے. بس یہی چیزیں ہیں اسلام میں.